क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक आपके सामने कोई जिन आकर खड़ा हो जाए और आपसे बात करने लगे तो आप क्या करेंगे? क्या आप यकीन करेंगे या डर के मारे भाग जाएंगे? ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा वाकया है जिसने इंसानों और जिन्नात के दुनिया के बीच पर्दा हटा दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी एक ही सवाल के पीछे लगा देते हैं। ऐसा ही एक नाम है मिस्र का एक सहाफ़ी और मुहक्किक ईसा दाऊद। इनका सिर्फ एक ही सवाल था, क्या जिन्नात वाकई मौजूद हैं? और अगर हैं तो क्या इंसान उनसे राबता कर सकता है? इसी सवाल ने उन्हें खुफिया उलूम की दुनिया में धकेल दिया। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि खुद तजर्बा किया। उन्होंने अपनी मशहूर किताब हिवार माल जिन अल मुस्लिम में लिखा कि उन्होंने वज़ाइफ और दुआओं के ज़रिए जिन्नात तक पहुंच हासिल की, और उनका कहना था कि लंबी मेहनत और लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक दिन वो हुआ जिसका उन्हें इंतज़ार था। एक जिन ने खुद उनसे राब्ता किया। सोचिए, आप अपने कमरे में बैठे हों और अचानक कोई ऐसी मखलूक आपसे बात करने लगे जिसे आप देख नहीं सकते। लेकिन दाऊद ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस जिन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि इंसानों में फैली गलत फहमियां दूर कर सकें। फिर एक दिन वो जिन उनके सामने जाहिर हुआ और उसने कहा, मेरा नाम इब्ने कुंजूर है। यहीं से शुरू हुआ इंसान और जिन के बीच एक अजीब और हैरान कर देने वाली बातचीत। उस जिन ने बताया कि उसका ताल्लुक हिंदुस्तान के जिन्नात से है, और उसने एक ऐसी बात कही जिसने दाऊद को अंदर तक हिला दिया। उसने कहा, मेरा दादा उन जिन्नात में से था जिसने इस्लाम के शुरुआती दौर में आसमान से गिरने वाले शहाब साकिब को अपनी आंखों से देखा। सूरा अल हिज्र की आयत 18 का मफहूम यह है कि जो जिन आसमान की खबरें चुराने की कोशिश करते हैं, उनका पीछा एक चमकता हुआ शोला करता है। इससे पता चलता है कि जिन्नात वाकई आसमान की बातें सुनने की कोशिश करते थे। इब्ने कुंजूर ने आगे बताया कि वो खुद भी कई बार आसमानों की तरफ जाता था ताकि फरिश्तों की बातें सुन सके। ये सुनकर दाऊद हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत सवाल किया, तुम्हारी उम्र क्या है? लेकिन जवाब देने से पहले इब्ने कुंजूर ने एक अजीब शर्त रखी। उसने कहा, पहले कसम खाओ कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। दाऊद ने कसम खाई। तब उसने कहा, मेरी उम्र 180 साल है। फिर दाऊद ने पूछा, जिन्नात की आम उम्र कितनी होती है? इब्ने कुंजूर ने जवाब दिया, हम जिन्नात हजारों साल तक जी सकते हैं। कुछ 4000, कुछ 5000 और कुछ 7000 साल तक। फिर दाऊद ने एक और सवाल किया, सबसे ज्यादा उम्र किसकी है? इब्ने कुंजूर ने बिना रुके जवाब दिया, इबलीस। सूरा अल कहफ की आयत 50 का मफहूम यह है कि इबलीस जिन्नात में से था, और सूरा अल बकरा की आयत 34 का मफहूम यह है कि उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। इब्ने कुंजूर ने आगे बताया, इबलीस सबसे पुराना और सबसे ज्यादा उम्र वाला है। फिर उसने एक ऐसा वाकया सुनाया जो और भी ज्यादा खौफनाक था। उसने कहा, जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद मुझे एक दिन इबलीस से मिलवाने ले गए। सोचिए, एक बच्चा और सामने इबलीस। उसने बताया, जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे दिल में खौफ की ऐसी लहर दौड़ी जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। उसने कहा, इबलीस बेहद बदसूरत था। उसकी एक लंबी पूंछ थी और उसका कद बहुत ऊंचा था। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी, वो अपनी शक्ल बदल सकता था। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। इब्ने कुंजूर की बातें अब सिर्फ हैरान नहीं कर रही थी, बल्कि दाऊद के दिल में एक अजीब सा खौफ भी पैदा कर रही थी। लेकिन उनकी दिलचस्पी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने तुरंत अगला सवाल किया, इबलीस कहाँ रहता है? इब्ने कुंजूर ने बेहद संजीदगी से जवाब दिया, इबलीस का तख्त समंदर के ऊपर है, और तुम्हारी दुनिया में वो जगह पश्चिम की तरफ है। सही मुस्लिम की हदीस 2813 का मफहूम यह है कि इबलीस अपना तख्त पानी पर रखता है और वहां से अपने लश्करों को भेजता है। इब्ने कुंजूर ने आगे कहा, अगर कोई मुसलमान उस जगह के करीब से गुजरे तो उसे चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत करे ताकि इबलीस और उसका लश्कर उसे नुकसान ना पहुंचा सके। फिर उसने एक और राज खोला।
جہاں ٹھنڈا اور گرم پانی آپس میں ملتا ہے وہاں بھی جنات جمع ہوتے ہیں، اور ابلیس کی سلطنت بھی وہیں پائی جاتی ہے۔ یہ سلطنت والی بات بھی مشہور ہے، لیکن ریفرنس نہیں مل پایا۔ اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ کو اس کا ریفرنس پتا ہو تو کمنٹ میں لکھیے۔ اب آگے داؤد نے ایک اہم سوال کیا، تمہارا مذہب کیا ہے؟ ابن کنجور نے جواب دیا، میں مسلمان ہوں اور کئی زبانیں جانتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، جس طرح تم انسانوں میں الگ الگ مذہب ہیں، ویسے ہی ہم جنات میں بھی الگ الگ فرقے ہیں۔ سورہ الجن کی آیت 11 کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جنات میں بھی کچھ نیک ہیں اور کچھ الگ طرح کے۔ اس نے بتایا، کچھ جن مسلمان ہوتے ہیں، کچھ کافر، کچھ انتہا پسند اور کچھ یہودی بھی۔ ہماری بھی عبادت گاہیں ہوتی ہیں جہاں ہم جا کر عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس نے ایک دلچسپ بات بتائی، عیسائی جن کوشش کرتے ہیں کہ وہ عیسائیوں کے گھروں کے قریب رہیں، اور مسلمان جن مسلمانوں کے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ سن کر داؤد کے دل میں ایک خیال آیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا میرے گھر میں بھی کوئی جن ہے؟ ابن کنجور مسکرایا اور بولا، ہاں، تمہارے گھر میں بھی ایک جن ہے۔ سوچئے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور کوئی آپ کو بتا دے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس نے کہا، وہ تمہارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور کھانے کے بعد الحمدللہ بھی کہتے ہیں۔ کبھی تمہاری کرسیوں پر سو جاتے ہیں، کبھی تمہارے بستر پر آرام کرتے ہیں۔ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسری عبادت بھی کرتے ہیں، بلکہ کچھ جنات تو تمہیں فجر کے لیے جگانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ اب داؤد نے پوچھا، تم جنات آخر رہتے کہاں ہو؟ ابن کنجور نے جواب دیا، تم انسان زمین پر رہتے ہو، لیکن زمین کا زیادہ تر حصہ پانی ہے اور ہم پانی پر حکومت کرتے ہیں۔ اس نے کہا، ہمارے بڑے بڑے شہر سمندروں کے اندر آباد ہیں، یہاں تک کہ گہرے سمندر کی تہ میں بھی ہماری بستیاں موجود ہیں۔ پھر اس نے بتایا، زمین پر بھی ہماری سلطنتیں ہیں۔ ہم صحراؤں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، جہاں انسان کم ہوتے ہیں۔ ہماری نسل کے جو جن صحراؤں میں رہتے ہیں انہیں گور کہا جاتا ہے۔ ہم غاروں میں بھی رہتے ہیں جہاں انسانوں کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ پہاڑوں، وادیوں، جنگلوں اور ویرانوں میں بھی ہمارا بسیرا ہے۔ اور پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جس سے روح کانپ جائے، اور ہاں، تم انسانوں کے گھروں میں بھی ہمارا آنا جانا ہوتا ہے۔ اب داؤد نے پوچھا، اس دنیا میں جنات کی تعداد کتنی ہے؟ ابن کنجور نے جواب دیا، اگر تمہیں ہمیں دیکھنے کی صلاحیت مل جائے تو تمہیں ہر طرف صرف جنات ہی نظر آئیں گے۔ یہ سن کر داؤد خاموش رہ گئے، لیکن ان کے سوال ختم نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ترنت اگلا سوال کیا، تمہارے یہاں بچے پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تمہاری نسل کیسے بڑھتی ہے؟ ابن کنجور نے جواب دیا، جب ہماری عمر 70 سے 80 سال کے درمیان ہوتی ہے تو ہم مکمل طور پر جوان ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم مادہ جننیوں سے نکاح کرتے ہیں۔ جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو تقریباً 15 مہینے کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بار میں 7 یا 8 بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے بچے قد میں لمبے ہوتے ہیں اور بہت شور مچاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی انسانوں کی طرح اسکول، مدرسے ہوتے ہیں اور الگ الگ طرح کے کام پیشے بھی ہوتے ہیں۔ اب داؤد نے ایک اہم سوال کیا، کیا انسان اور جنات کے بیچ رشتہ یا شادی ہو سکتی ہے؟ ابن کنجور نے جواب دیا، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب کوئی جن خود کو انسانی شکل میں ڈھال لے، لیکن اگر شادی ہو بھی جائے تو اولاد کا ہونا بہت مشکل ہے۔ پھر داؤد نے پوچھا، کیا سارے جنات ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ابن کنجور نے کہا، نہیں، ہماری شکلیں اور رنگت الگ الگ ہوتی ہیں۔ کچھ لال، کچھ سفید، کچھ کالے اور کچھ سنہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ کچھ کے پر ہوتے ہیں اور وہ اڑ سکتے ہیں۔ ابن کنجور نے آگے کہا، کچھ جن 4 پاؤں والے جانوروں کی شکل لے لیتے ہیں، جیسے کتا یا بھیڑیا، اور کچھ رینگنے والے جانداروں کی شکل، جیسے سانپ۔ اب داؤد نے پوچھا، کیا ہر جن انسان کے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے؟ ابن کنجور نے جواب دیا، ہاں، اگر کوئی چاہے تو ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جن ایسا نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ انسان کے ہاتھ لگ جائے اور اسے مار دیا جائے تو وہ سچ میں مر جاتا ہے۔ اب داؤد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابن کنجور نے ادب سے کہا، ہم سلیمان علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ سورہ سبا کی آیت 12 کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے ادھین کر دیا تھا،
اس نے کہا ہمارے باپ دادا ان کی خدمت میں تھے، ہم ان کے لیے عظیم عمارتیں بناتے تھے۔ سورہ سبا کی آیت 13 کا مفہوم یہ ہے کہ جنات ان کے لیے محل اور بڑے بڑے برتن وغیرہ بناتے تھے۔ اب داؤد نے پوچھا انسانوں کے لیے تمہاری کیا ہدایت ہے؟ ابن کنجور نے جواب دیا اگر کوئی مسلمان جنات کا سامنا کرے تو اسے آیت الکرسی اور سورہ صافات کی پہلی 10 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ اس نے آگے کہا اگر کوئی برموڈا ٹرائنگل کے قریب قرآن کی تلاوت کرے تو ابلیس اور اس کا لشکر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب داؤد نے پوچھا تمہارے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ ابن کنجور نے کہا یہ سن کر تمہیں حیرانی ہوگی، لیکن 2 سال کا انسانی بچہ ہمارے بچوں کو دیکھ سکتا ہے۔ پھر داؤد نے پوچھا بڑے جنات کہاں رہتے ہیں؟ ابن کنجور نے جواب دیا جہاں ٹھنڈا اور گرم پانی ملتا ہے وہیں بڑے سردار جن رہتے ہیں، اور وہیں ابلیس کا تخت بھی ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا ٹھنڈی اور گرم ہوا کے ملنے سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے اسے تم طوفان کہتے ہو۔ اب داؤد نے آخری سوال کیا کیا جن اپنی اصل شکل دکھا سکتے ہیں؟ ابن کنجور نے جواب دیا عام جن نہیں، لیکن عفریت اور مارد جن ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ ایسا کرتے ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس وقت آیت الکرسی پڑھی جائے تو انہیں قابو بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا ہمیں کالا رنگ پسند ہے کیونکہ یہ ہمیں طاقت دیتا ہے۔ پھر اچانک ماحول پوری طرح بدل گیا۔ ابن کنجور کی آواز میں ایک عجیب سی گمبھیرتا تھی۔ اس نے کہا ہماری اصل حقیقت وہی ہے جو تمہاری ہے۔ سورہ الذاریات کی آیت 56 کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر اس نے کہا قرآن میں ہماری حقیقت بھی بیان کی گئی ہے۔ سورہ الجن کی آیت 1 سے 2 کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ جنات نے قرآن سنا اور کہا ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو ہدایت دیتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پھر ابن کنجور نے انسانوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا سورہ الناس کی آیت 1 سے 6 کا مفہوم یہ ہے کہ پناہ مانگو اس رب کی جو لوگوں کا رب، بادشاہ اور معبود ہے، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس نے کہا کچھ جنات ابلیس کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں اور انسانوں کو بہکانے لگتے ہیں۔ اب داؤد نے ایک نیا سوال کیا کیا جنات میں بھی جادوگر ہوتے ہیں؟ ابن کنجور نے جواب دیا ہاں، جیسے انسانوں میں جادوگر ہوتے ہیں ویسے ہی ہم جنات میں بھی ساحر موجود ہیں۔ اس نے کہا کالا جادو حقیقت میں ایک وہم اور تصور پر مبنی عمل ہے، لیکن اس کے اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ پھر اس نے نقصانات گنائے، شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت، کاروبار میں اچانک نقصان، ایسی بیماریاں جو ٹھیک نہ ہوں، شادی میں رکاوٹ۔ سورہ البقرہ کی آیت 102 کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ جادو سیکھ کر شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ اب داؤد نے پوچھا کیا جادو سے جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ ابن کنجور نے کہا ہاں، کچھ جادوگر ایسا کرتے ہیں اور پھر جنات کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس نے بتایا ایسے اثرات میں انسان تنہا رہنے لگتا ہے، چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، خوابوں میں ڈراؤنے منظر آتے ہیں۔ اب داؤد نے پوچھا جنات سے بچاؤ کیسے کیا جائے؟ ابن کنجور نے جواب دیا قرآن کی خاص صورتوں کا ورد کرو، سورہ ابراہیم، سورہ مومنون، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ صحیح بخاری کی حدیث 5017 کا مفہوم یہ ہے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہر طرح کے شر سے بچاؤ کیا جاتا ہے۔ پھر اس نے بتایا جنات زیادہ تر ان لوگوں پر اثر ڈالتے ہیں جو اللہ کو بھول جاتے ہیں یا گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، یا جو نادانستہ طور پر ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب اس بات چیت کے بعد عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں کچھ اور واقعات بھی بیان کیے۔ ابن جوزی کے مطابق حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک بوڑھے جن کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے دیکھا۔ اس نے ایک اونی جبہ پہن رکھا تھا جس سے نور جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا میں 700 سال سے اس جبے میں ہوں۔ ایک اور روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہے ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کالا سانپ آیا۔ صحابہ اسے مارنا چاہتے تھے لیکن آپ نے روکا۔ وہ سانپ قریب آیا اور آپ کے کان کے پاس کچھ کہا۔
پھر اچانک غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سانپ نہیں تھا بلکہ جنات کا ایک نمائندہ تھا۔ اس روایت کی سند پر علماء میں اختلاف ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، انہوں نے کچھ عجیب عورتوں کو طواف کرتے دیکھا جو انسان نہیں تھی۔ انہوں نے بتایا ہم جنات ہیں اور انہیں تازہ کھجوریں بھی دیں۔ ایک اور واقعہ، ایک سانپ نے بیت اللہ کا طواف کیا پھر اڑ کر چلا گیا۔ اب آخر میں ایک بہت بڑا سوال، کیا جنات کو موت آتی ہے؟ سورہ رحمان کی آیت 26 کا مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کو بھی موت آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق جنات مرتے ہیں لیکن ابلیس کو قیامت تک مہلت دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہر مخلوق کی روح لینے کے لیے الگ الگ فرشتے مقرر ہیں۔ آخر میں یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جنات کی دنیا ہماری دنیا سے کہیں زیادہ پرانی، زیادہ وسیع اور بے حد پراسرار ہے۔ لیکن سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ چاہے انسان ہو یا جن، سب کو ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہی اس پوری کہانی کا اصل پیغام ہے۔ تو میرے دوستو، اس پوری ویڈیو میں جو باتیں ریفرنس کے ساتھ ثابت ہیں وہ یہ ہیں: جنات کا وجود حقیقت ہے۔ جنات آسمان کی باتوں کو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے تھے لیکن انہیں شہاب ثاقب سے روکا جاتا ہے۔ سورہ الحجر آیت 18۔ ابلیس جنات میں سے ہے اور اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ سورہ البقرہ آیت 34 اور سورہ الکہف آیت 50۔ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور وہیں سے اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 2813۔ جنات میں بھی الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ نیک کچھ برے۔ سورہ الجن آیت 11۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جنات مسخر تھے اور ان کے لیے کام کرتے تھے۔ سورہ سبا آیت 12 تا 13۔ انسان اور جنات دونوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سورہ الزاریات آیت 56۔ کچھ جنات نے قرآن سن کر ایمان قبول کیا۔ سورہ الجن آیت 1 سے 2۔ شیطان انسانوں اور جنات دونوں میں سے ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں۔ سورہ الناس آیت 1 سے 6۔ جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جا سکتی ہے۔ سورہ البقرہ آیت 102۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہر طرح کے شر سے بچاؤ کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 5017۔ ہر مخلوق کی طرح جنات کو بھی موت آتی ہے۔ سورہ رحمان آیت 26۔ اور اس ویڈیو میں جن باتوں کا کوئی مضبوط ریفرنس نہیں مل پایا وہ یہ ہے، لیکن ہم ان باتوں کو نہ پوری طرح سچ کہتے ہیں نہ جھوٹ، ان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے عیسیٰ داؤد اور جن ابن کنجور کے بیچ پورا ڈائیلاگ اسی طرح ہوا ہو۔ جنات کی عمر 4000-7000 سال تک ہونا، ابلیس کی شکل، دم اور فزیکل اپیرنس کی ڈیٹیل، ابلیس سے ملاقات والا واقعہ، جنات کا سمندروں کے اندر بڑے بڑے شہر بسانا، گور نام کی جنات کی خاص نسل، جنات کا انسانی گھروں میں اسی اسپیسیفک طریقے سے رہنا کھانا پینا، جنات کا پریگننسی پیریڈ 15 مہینے اور ایک ساتھ 7-8 بچے ہونا، 2 سال کا بچہ جنات کو دیکھ سکتا ہے، برموڈا ٹرائنگل سے جڑی جنات والی باتیں، گرم اور ٹھنڈے پانی کے ملنے والی جگہ کو جنات کی سلطنت کہنا، کالا رنگ جنات کو طاقت دیتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کر جن کو فزیکلی قابو کرنا، اس اسپیسیفک طریقے سے جنات کی ڈیٹیلڈ شیپ، شفٹنگ کیٹیگریز، عفریت مارد کی طاقتیں، اسی طرح جادو کو صرف وہم کہنا، یہ بات خود ووادت ہے۔ ان سب باتوں کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو دوستو، جو باتیں قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور جو باتیں مضبوط ریفرنس کے بنا تھیں انہیں بھی صاف طور پر الگ کر دیا گیا۔ اب اگر آپ کو ان باتوں میں سے کسی کا اوتھینٹک ریفرنس پتا ہو تو کمنٹ باکس